बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद मैदी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 या 3 दिन के वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि मेरी मोहतरम और बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी। अल्लाह पाक आपको शाद और आबाद रखे। कुछ निजी मसरूफियात थी, बहरहाल अब आते हैं अपनी खबरों और अपने वीलॉग पे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंशूर में जो है वो वादा किया था कि जितने गैर कानूनी तारकीन वतन हैं तो उनको अमरीका से निकाला जाएगा, और बिल्कुल ये उनका हक था। तो उन्होंने भाल सफाई शुरू कर दी है। और किया क्या है, एक अदालत बैठी है 24 आवर, यानी किसी भी बंदे को एक पेट्रोल पंप पे लड़का काम कर रहा है, वहाँ पे जाते हैं, उससे कागजात पूछते हैं, अगर कागजात पूरे हैं तो कैरी ऑन, अगर कागजात पूरे नहीं हैं अदालत में पेश किया जाता है और अदालत जो है वो डिपोर्ट कर देती है। इंडिया ने बड़ी समझदारी से काम लेते हुए, जिस तरह वो समझदार हैं आपको पता है बनिए हैं, उन्होंने रज़ाकाराना तौर पे इंडियंस को कहा है जितने भी गैर कानूनी हैं वो वापस आ जाएं, ताकि अमेरिका के साथ जो है वो ताल्लुकात ख़राब ना हो। बहरहाल ट्रंप ने उस पे पूरे ज़ोर और शोर के साथ जो है वो अमल शुरू कर दिया है। और फिर मंशूर होते ही इसलिए हैं क्योंकि लोग जो है ना वो आपके मंशूर को वोट देते हैं। तो उसने अमल शुरू कर दिया है और उम्मीद है, यानी है तो अफसोस की बात, लेकिन कई पाकिस्तानी भी इसकी लपेट में आएंगे। दूसरी खबर ये है कि जो है मुसर्रत जमशेद चीमा, इन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया। इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आज बात बड़ी पते की है। उन्होंने कहा है कि अगर फेक न्यूज़ पे मुकदमे बनेंगे तो फिर मुताला पाकिस्तान का क्या होगा। मुझे बड़ा पसंद आया, आपको भी पसंद आएगा कि मुताला पाकिस्तान में सारा झूठ है। यानी तकरीबन मैंने आपको बताया ना कि मुताला पाकिस्तान के एक टीचर से जो है ना वो ताबिश ने पूछा कि आप 20 साल से मुताला पाकिस्तान पढ़ा रहे हैं, तो उसमें सच्ची बात कौन सी है। तो टीचर ने जवाब दिया कि मैदानी इलाकों में गर्मियों में सख्त गर्मी होती है और सर्दियों में सख्त सर्दी होती है। ये मुताला पाकिस्तान में सच है, बाकी जो है ना वो खली वली है। तो मुसर्रत जमशेद चीमा कह रही हैं कि मुताला पाकिस्तान का क्या होगा फेक न्यूज़ पे। उसके अलावा जो है वो मैंने आपको 2-3 दिन पहले खबर दी थी कि अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मरात में 200% इजाफा जो है वो किया जा रहा है। तो एक नया इंकशाफ सामने आया है और बड़ा हैरान कुन वो ये कि इस बिल पर 71 PTI के लोगों के भी साइन मौजूद हैं। यानी लोगों को ग्राइंड किया जाए, लोगों का कीमा बनाया जाए, उनकी रगों से खून निकाला जाए, तो ये PTI वाले भी उसमें शामिल हैं। यानी इनको कुछ शर्म और हया करनी चाहिए थी, लेकिन मसला ये है कि ये खंबे जीत के आ गए। खान साहब जेल में हैं, इनको पूछने वाला है कोई नहीं। तो ये डॉक्टर शहबाज गिल ने जो है वो इंकशाफ किया है कि ये भी उसमें आदमखोरी में शामिल हैं, और उन्होंने इनके नाम बताने का भी वादा किया है। तो इनके नामों का पता चला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इनको घर वाले दूसरी दफ़ा दाल नहीं देते और ये 200% इजाफा करवाने जा रहे हैं, PTI वाले भी। इसके अलावा हुकूमत ने जी 48.3 अरब रुपए जारी किए हैं अपने अरकान को। और मज़े की बात क्या है, यानी मुल्क देखें, निज़ाम देखें, सारे जाली। 48.3 अरब टैक्स पेयर्स का पैसा तरक्याती स्कीमों के लिए। और वो तरक्याती स्कीमें क्या होगी ये आप जानते हैं अच्छी तरह। ये 48.3 अरब मुंह से कहना आसान है, अगर ये सारा लगा दिया जाए ना, इन्हीं पैसों में जो आपके छोटे मोटे मसाइल हैं वो हल हो जाए। लेकिन ये किसने लगाना है। और मज़े की बात क्या है, मज़े की बात ये है कि इसकी हद थी 30 अरब, यानी वो 30 अरब जारी कर सकते थे, उन्होंने 48.3 अरब जारी कर दिए। और बाद मुबस्सिरीन इसको इस पैराए में देख रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो 2025 में होगा, लिहाजा इसलिए धड़ाधड़ पैसे जारी किए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इनको लोगों ने वोट भी नहीं दिए और इतने पैसे जो है वो इनको जारी हो गए हैं।
ٹھیک ہے جی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فرعون کے دور میں نون لیگ میں شامل ہوئے تھے، رامسیس کے دور میں، اور تقریباً سب سے پٹوار خانے میں یہ سینئر پٹواری ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کب انکار کیا ہے جو ہے نا وہ جوڈیشل کمیشن بنانے سے۔ سر آپ کی طرف سے نہ ہی ہے نا، کیونکہ آپ کی اوقات نہیں ہے، ورنہ آپ کمیشن بنا دیتے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کرے، ہم نے انکار نہیں کیا، لیکن سر پی ٹی آئی کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ آپ کی اوقات نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی پرانے ہیں پٹواری ہوں، فرعون کے دور کے ہوں، آپ کی کس نے سننی ہے؟ جنہوں نے کمیشن بنانا ہے ان کو وارے میں نہیں ہے، لہذا آپ نہیں بنا سکتے، اور آپ کی اتنی استطاعت ہی نہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ کہ منصور علی شاہ، اب منصور علی شاہ جو ہے نا وہ دو راہے پہ کھڑے ہیں، یا تو وہ لوگوں کی دل جیت لیں یا پھر وہ تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بن جائیں۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ منصور علی شاہ کی جو پہلی سروس تھی نا وہ بھی کوئی قابل رشک نہیں رہی۔ یہ قاضی فائد عیسی کے جو ہے نا وہ بڑے قریب تھے اور انہوں نے بڑے فائدے پہنچائے قاضی فائد عیسی کو، اور قاضی فائد عیسی کے ساتھ مل کر جسٹس بندیال کو بڑا تنگ کیا، لیکن اب ان کے پاس موقع ہے کہ وہ یحییٰ افریدی کو بھی آج توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیں، امین الدین خان کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیں، یا یہ نہیں کر سکتے تو پھر فل کورٹ کا فیصلہ دے دیں۔ تاریخ انہیں یاد رکھے گی، ان کی نوکری جاتی ہے بھاڑ میں جائے، ان کو جو ہے نا ان کی بات نہیں مانی جاتی، نہ مانی جائے، لیکن وہ اپنی طرف سے جو ہے نا کی لباسی، اور ان کا بڑا جو ہے وہ امتحان ہے وہ فل کورٹ پہ جائیں کہ جی فل کورٹ بنائیں اور 26ویں ترمیم کو جو ہے وہ ریویو کریں۔ اس کے بعد ایک اور آپ کو مزیدار خبر سنانی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سندھ ہائی کورٹ میں پیپلز پارٹی کے 15 جج جو ہے وہ برتی کیے گئے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک ایسا جج دوبارہ برتی ہو گیا ہے جس کو اسی عدالت سے پہلے نکالا جا چکا ہے کہ تم جج بننے کے قابل ہی نہیں ہو۔ یہ ملک کو کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ میرے محترم جو ویورز ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ آپ سخت لینگویج نہ یوز کیا کریں، میں نہیں کرتا جی۔ آپ اپنے دل میں ہی کوئی سوچ لیں کہ یہ ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا شخص جو پہلے برطرف ہو چکا ہے کہ تم جج بننے کے لائق نہیں ہو، پھر ہو گیا ہے، پیکنگ ہو رہی ہے، اور یعنی یہ صدیق جان لوگ یا کورٹ رپورٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ 20-25 سال کا منصوبہ ہے، اتنے جج برتی کر دیے جائیں، اتنے جج برتی کر دیے جائیں اپنے کہ 20-25 سال تک جو ہے وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جو آخری ریمڈی ہوتی ہے یا جو آخری دروازہ ہوتا ہے تو وہ عدلیہ کو ہوتا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، تو عدلیہ وہ آلریڈی جو ہے نا یہ اس طرح کر رہے ہیں عدلیہ کے ساتھ۔ میں نے آپ کو بتایا نا شمشاد احمد خان کا، آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ رہا ہی نہیں ہے، یعنی اسٹیٹ کی پارلیمنٹ ہوتی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں ہے، فارم 47 والی ہے، اسٹیٹ کی جوڈیشری ہوتی ہے عدلیہ، پاکستان کی نہیں ہے، اسٹیٹ کی بیوروکریسی ہوتی ہے، بیوروکریسی نہیں ہے، چیف جو سیکٹری ہے جو صوبے کا آل ان آل ہوتا ہے وہ بیگ جا کے رانوں کے پیچھے جنیوا میں پھر رہا ہے، یعنی اسٹیٹ کی فوج ہوتی ہے، فوج ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پولیس اسٹیٹ کی پولیس ہوتی ہے، پولیس ہی نہیں ہے، ذاتی ملازم ہے، جس طرح وہ چینی سرمایہ کار سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں کہ ہمیں سندھ پولیس سے بچایا جائے، یہی بیچارے آ جاتے ہیں یہاں پیسے لگانے اور جو ہے نا کہ کوئی منافع کمائیں گے، باقی تو آپ کو آتے ہی نہیں ہے۔ بہرحال جو ہے نا یہ پیکنگ کی جا رہی ہے جی، اور ایسا جج لگ گیا ہے۔ اور آخری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ میں کسی ایسی تقریب میں نہیں گیا جو چائنا مخالف تھی، اور دفتر خارجہ کیا کہہ رہا ہے؟ دفتر خارجہ کہہ رہا ہے کہ محسن نقوی غلطی سے وہاں پہ چلے گئے۔ اب بتائیں، یہ پھر کہتے ہیں فیک نیوز، یعنی کہ جی لوگ فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ کون فیک نیوز پھیلا رہا ہے؟ پوری دنیا نے دیکھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، سینٹرل جو ہے نا فیڈرل ریپبلک آف چائنا وہ چین کے خلاف ہے، چین کے سسٹم کے خلاف ہے، چین کا تختہ الٹنا چاہتی ہے وہ تنظیم، اس کو امریکہ بیک کرتا ہے، اس تنظیم میں وہ موجود ہیں، ہر کسی نے دیکھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں گیا، کوئی کہہ رہا ہے غلطی سے گیا۔
یعنی دفتر خارجہ کہہ رہا ہے غلطی سے کیا. اب فیک نیوز کون پھیلا رہا ہے؟ لیکن ظاہر ہے وہ ساری زبانیں چاکرین ڈاڑھے نے بننے ڈنگے ہونے ڈنگے بننے سمجھتے نا. زمین کا بننا ہوتا ہے وہ تقسیم ہوتی ہے کہ یہ آپ کی ہے یہ میری ہے, درمیان میں ایک بننا ہوتا ہے. لیکن جو ڈاڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کے بننے اس طرح ہوتے ہیں ڈنگے. وہ کبھی ادھر گھس گئے کبھی ادھر گھس گئے, تو ادھر بھی بننے ڈنگے ہیں جی. ہم پہ یہ آئیں گے, ہماری گردنیں پتلی ہیں اور وہ ہاتھوں میں آ جاتی ہیں, تو فیک نیوز ہم پہ آئیں گی. آج ہم ڈسکس کریں گے جو ہے نا وہ یہ ذکر ہوتا ہے چاند جرنیل, یعنی 58 میں چاند جرنیل تھے, ٹھیک ہے جی, مان لیتے ہیں. 71 میں چاند جرنیل تھے, یہ بھی مان لیتے ہیں. 79 میں چاند جرنیل تھے, یہ بھی مان لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اگر آئیں اس پہ مشرف پہ آ جائیں یا بھی آ جائیں, بہرحال یہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے چورن کیوں نہیں بک رہا, اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. یعنی 8 فروری سے پہلے کیا کچھ نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے جی, لیکن چورن لوگ نہیں لے رہے. یہی لوگ تھے جو ISPR ٹویٹ کرتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ لوگ انگوٹھے چومتے تھے. اب چورن کیوں نہیں بک رہا یہ آپ کو وجہ بتاؤں گا. اس کے بعد ہم جرنیلوں کے ساتھ نہیں ہیں. بلوچستان سے ہم سنتے تھے نا کہ جو ہے نا لوگ اغوا ہو گیا, لوگ جو ہے نا لاپتہ ہو گیا, تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی تھی. سیدھی بات ہے, معافی مانگنی چاہیے بلوچوں سے اور پختونوں سے. میں تو معافی مانگتا ہوں. عمران ریاض خان نے ادھر اسلام آباد میں مہرنگ بلوچ سے جا کر معافی مانگی تھی. اب اپنے پہ آئیے نا, اپنے پہ پڑی ہے. اب پنجابی بلوچستان بن گیا, بلکہ سارا ملک بلوچستان بن گیا ہے. اب پتہ چلا ہے کہ جی وہ جو ہے نا لوگ وہ کدھر ہیں اور کیوں لاپتہ ہوئے, کیوں مار دیے گئے, اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. پھر ابھی پیریڈز کی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئی, یہ آپ کو بتاتا ہوں. اور کائے یعنی کایا پڑھ لیں, KIA, یعنی یہ جو ہے نا وہ ٹرمپ کی پوتی ہیں. انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے اور یہ یوٹیوب چینل پہ اپنی جو ہے نا ڈیلی روٹین دکھاتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اتنا امیر شخص ہے, صدر چھوڑیں, اتنا امیر شخص ہے کہ وہ شریفوں کی نسلوں سمیت, زرداریوں کی نسلوں سمیت, کیونکہ ان کی تو 2 نمبر چرائی ہوئی دولت ہے, ان کو خرید لے. اس کی پوتی نے یوٹیوب چینل بنایا ہے اور وہ اپنی روٹین دکھاتی ہے. وہ ایک سٹور پہ جاتی ہے, وہ جو سٹور پہ $15 فی گھنٹہ وہ کام کر رہا ہے نا بندہ یا لڑکا, وہ نہیں جانتا کون ہے. جب اس کے دادا کے رزلٹس آ رہے تھے اس وقت بھی ویلاگ کر رہی تھی اور بڑا فیمس ہو رہا ہے اس کا جو ہے نا وہ یوٹیوب چینل. لیکن اس کی آپ روٹین دیکھیں. یہاں پہ بختاور کا جو ہے نا وہ بیٹا پیدا ہوا تو سندھ کا وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ جلسے میں اعلان کرتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر دنیا میں آ چکے ہیں, اب ہم نے اس کے پیچھے ناچنا ہے. ہمارے باپ دادا بھٹو کے پیچھے ناچے, پھر اس کی بیٹی کے پیچھے ناچے, پھر جو ہے نا اس کے داماد کے پیچھے ناچے, اب ہم نے ان کے پیچھے ناچنا ہے. یہ ٹرمپ کی پوتی ہے. اس کا اگر آپ نے ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کہ یار یہ ٹرمپ کی پوتی ہے. جس طرح جو ہے نا وہ گروسری سے چیزیں لے رہی ہے اور سارا کچھ. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹرمپ صدر کے علاوہ, صدر کو چھوڑیں کہ وہ صدر ہے, وہ اتنا امیر آدمی ہے, لیکن پاکستان کی آپ کو پتہ ہے اس وقت خاتون اول کون ہے؟ وہ جو دھکے سے جیتی ہے, وہ ڈبی آسوا بھٹو, وہ جو ہے نا خاتون اول ہے. ظاہر ہے دھکے سے ہر چیز, کھلونا دے دیا گیا کہ کھیلو. یہ 25 کروڑ, یہ 7,96,096 مربع کلومیٹر نہ کھلونا کھیلو. شابہ ماں آ گئی ہے, ماں آ گئی ہے, اپنا فرض نبھا گئی ہے, ماں آ گئی ہے, ماں آ گئی ہے, کھیلو. یعنی کیا ہم نے, اور اینڈ پہ ہم نے نکل جانا ہے. ہم نے تو نکل جانا ہے, پہلے بندوبست کر رکھا ہے, قاضی فائدی سے اسی رات نکل گیا, تو ہم نے تو نکل جانا ہے. بہرحال اس کی پوتی جو ہے نا ویلاگنگ کرتی ہے جی, تو مجھے یہ بھی ہوا کہ چلے ہم بھی کرتے ہیں, تو اب وہ ٹرمپ کی پوتی بھی کرتی ہے, ہمیں تھوڑی تسلی ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے نا پیریڈز عورتوں کی نا وہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آئی. میں نے آپ کو بتایا ہے, میں نے بہت ساری کتابیں الحمدللہ پڑھی ہیں, یہ نہیں کہ میں کوئی عالم ہوں, لیکن میرا شوق ہے. میں نے اسلام کی تاریخ میں نا, یعنی کہا جاتا ہے کہ جلال الدین اکبر جب مرا نا, جلال الدین اکبر, تو اس کے حرم سے 5,000 عورتیں نکلی, 5,000 عورتیں اکبر کے حرم سے.
یعنی اور میں آپ کو کتنی پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. میں نے یہ عدت والا، یہ جو بغیرتی ہے نا، یہ عدت والی، یہ صرف ان کے ذہن میں آئی ہے اور کسی کے ذہن میں نہیں آئی. یہ پھر کیس لگ گیا ہے. سیشن کورٹ نے ڈسمس کر دیا تھا مجوکا صاحب نے، ٹھیک ہے جی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ گیا ہے. وہ جو خاور محاق کنجریکا ہے اس نے ریویو لگا دیا ہے. لگوایا کس نے آپ کو پتہ ہے؟ ایک اور مزے کی بات، وہ جو پہلے جج بیٹھے سینئر، ان کے کسی کے سامنے نہیں لگا، اعظم خان کے سامنے لگ گیا ہے. یعنی اب سارے عمران کے کیس جو نئے جج آئے نا، اعظم خان اور وہ منہاس، افضل منہاس ہے یا کیا، اس کے سامنے لگ رہے ہیں کہ اسی مقصد کے لیے لگائے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا، یعنی وہ بنی اسرائیل، میرا خیال ہے ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قرآن میں پورا واقعہ ہے کہ ایک جو ہے نا وہ گائے ذبح کرو، تو وہ پوچھتے آگے سے نا کہ گائے جوان ہو، بوڑھی ہو، زرد ہو، اس کا رنگ کیا ہو. یہ وہ بار بار پوچھ کے موسیٰ سے جو ہے نا وہ سوال پوچھتے تھے. تو یہ ان کو پہلے انہوں نے ٹی وی پہ شاہ زیب خان زادہ نے، ماں بہنیں تو ان کی ہیں نہیں، بیٹیاں تو ان کی ہیں نہیں، ان کی تو ماں بہن بیٹی وہ روکڑا ہے، دمڑی ہے، کھلی ولی ہے. تو یہ اب پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈسکس کریں گے کہ عورتوں کا سائیکل کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو 1000 دفعہ بتایا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو عدت ہوتی ہے نا، اس میں جو آخری گواہی ہوتی ہے وہ عورت کی اپنی ہوتی ہے، عورت کی اپنی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نہیں بات مان رہے، عمران خان نہیں ٹوٹ رہے، لہذا پھر عدت پہ اسلام آباد میں آ گئی. اب اس پہ بحثیں ہوں گی، عورتیں ان پہ بحث کریں گی. یعنی وہ جو ہے نا ٹی وی پہ مرد اس پہ بحث کریں گے. یہ اس کا سابق خاوند جو ہے نا یہ ٹی ویوں پہ آئے گا، یہ انٹرویو دے گا. اب پستی کا اندازہ کریں. اور نئی نسل سنے گی، سوشل میڈیا پہ آئے گا. اور یہ بہرحال جی یہ کیس دوبارہ ریویو میں لگ گیا اور لگا بھی اعظم خان کے پاس ہے. پہلی دفعہ اس کیس کو اعظم خان نے قابل سماعت قرار دیا تھا. اب اعظم خان پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، وہی کیس اعظم خان کے سامنے آ گیا ہے اور اعظم خان آج اس کو سنیں گے. اور پھر کیونکہ سمجھ نہیں آئی لوگوں کو، خاص کر اسٹیبلشمنٹ کو، کہ یہ عورتوں کا، ان کے گھر اگر عورتیں ہوں تو ان کو بتا دیں، یا ان کو کوئی یعنی بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا سائیکل ہوتا ہے عورتوں کا. اور جو لیکن نہیں، سارا ظاہر ہے وہ بھی وہ ہیں سارا. بہرحال یہ دوبارہ اس پہ وہ جو ہے نا تشریح ہوگی اس کی. اس کے علاوہ جس طرح میں نے بتایا کہ ہم بلوچستان سے سنتے تھے نا، فلاں بندہ لاپتہ ہو گیا، فلاں بندہ غائب ہو گیا، اور فلاں بندہ اس طرح، فلاں بندہ اس طرح، تو ہم جو ہے نا وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی دہشت گرد ہوگا. اب اگر دہشت گرد بھی ہے، یہ پنجاب میں جب سارا کچھ ہوا نا تو اسے عدالت میں پیش کریں، پھانسی دلوا دیں، عمر قید دلوا دیں، لاپتہ. یعنی اب ہمیں سمجھ آئی ہے. یعنی وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں سیک اتھے آنا ہے جتھے بھا بلنی ہے. بھا آگ، جہاں پہ آگ جلتی ہے نا وہاں پہ سیک آتا ہے. ہون سا کوئی پتہ لگا ہے عمران ریاض نے کوئی پتہ کو نہیں، اس کو اٹھا کے لے گئے. اور کئی بندوں کو پنجاب میں، کئی بندوں پنجاب میں اسی طرح ہوا. پھر ہمیں دکھ سمجھ آیا مہرنگ بلوچ کا، پھر ہمیں دکھ سمجھ آیا بلوچیوں کا. ان بلوچیوں کے ساتھ ٹکا خان نے کیا کیا؟ ٹکا خان بریگیڈیئر تھا ایوب خان کے دور میں، وہ کبھی پڑھیں. یا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹکا خان نے سب سے پہلے بلوچوں کے ساتھ کیا کیا تھا. تو یار سمپل سے بتائیں کہ جی بلوچستان ہمارے پاس ہے، ادھر سے تیل آتا ہے، ادھر سے اور حلوہ مانڈا آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر سیدھی بات بتائیں. یہ کیا جی فلاں گئے، کوئی حق کی بات کرتا ہے، مہرنگ بلوچ جو ہے نا وہ حق کی بات کرتی ہے. تو ادھر جو ہے نا یخ سردی میں، پچھلی سردیوں میں ان پہ پانی پھینکا گیا، یہ اب وہ پھر اکٹھ کر رہے ہیں. تو ہم تو جی اب ان کا موقف نہیں مانتے، ہم مہرنگ بلوچ لوگوں کا موقف ٹھیک مانتے ہیں کہ جی ان کا جو ہے نا وہ باپ، ان کا جو ہے نا وہ بھائی، ان کا جو ہے نا وہ شوہر وہ غائب ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے کہ جی وہ کدھر گئے. بہرحال جی اب ہم جرنیلوں کا موقف نہیں مانتے، اور ہم موقف مانتے ہیں مہرنگ بلوچ کا. جو دہشت گرد ہیں ان کو کچل دیں، ان کو اڑا دیں، جو اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں. لیکن لاپتہ کرنا کہ جی لاپتہ ہو گیا بند اور پتہ ہی نہیں ہے،
میں نے آپ کو 1000 دفعہ کہا ہے کہ جو زمین کا پیٹ ہوتا ہے نا وہ ٹھنڈ ہوتا ہے، یعنی آپ کو اللہ معاف کرے کسی پیارے کی ڈیڈ باڈی مل جائے تو بس ٹھیک ہے جی، آپ اس کو دفنا دیں، 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن 40 دن، وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ آپ وہاں جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جو ایصال کرتے ہیں، تو یہ بیٹھیں نہ زندہ نہ مردہ کہ دعا کریں یا انتظار کریں، فاتحہ پڑھیں یا ان کے لیے راتیں جاگیں۔ تو بہرحال جی یہ مارنگ بلوچ جو ہے وہ دوبارہ بلوچستان میں وہ اکٹھ کر رہی ہے، ہم تو اس کی حمایت کرتے ہیں، ہم تمام بلوچیوں کی حمایت کرتے ہیں جن کے پیارے جو ہے غیب ہیں اور ان کو وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ کھل کے بتا دیں کہ ادھر جی ہمارا کروڑوں کا اربوں کا ایک دن کا لینا دینا ہے، پیٹرول آتا ہے جو ہے نا وہ بلوچستان سے ہمیشہ سے جو ہے نا وہ وہاں پہ یہ بلوچی سردار مل کے کھیلتے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر سیدھی بات بتا دے۔ اس کے بعد چورن نہیں بک رہا، یعنی پاکستان میں چورن اسٹیبلشمنٹ کیا بیچنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ چورن بیچنے کی کوشش کر رہی ہے کہ زرداری ٹھیک ہے مسٹر 10%، نواز شریف ٹھیک ہے پناما والا، شہباز شریف ٹھیک ہے ٹیٹیوں والا، اسحاق ڈار ٹھیک ہے بیان حلفی دینے والا، عمران کرپٹ ہے، یہ چورن ہے، یہ ٹھیک ہیں کیونکہ ٹھیک ہیں تو بٹھائے گئے ہیں نا، یعنی ٹھیک ہیں تو بٹھا دیے گئے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں۔ صابر شاکر کہتے ہیں، عمران ریاض کہتے ہیں، ڈاکٹر معید کہتے ہیں، وجاز سعید خان کہتے ہیں کہ ہمیں فائلنگ دکھائی گئی GHQ میں کہ انہوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ، باجوہ نے دکھائیں کہ جی انہوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ، یہ پاکستان کو کہاں پہ لے آئے ہیں۔ یار آپ کیا بات کرتے ہیں، یعنی ایک گندم امپورٹ کرنی تھی، گندم امپورٹ، اور سیکٹری عمران خان کی بات ہی نہیں سن رہا تھا، وہ کہ جی گندم امپورٹ کریں، بحران پیدا ہوگا، گندم امپورٹ وزیر اعظم کہہ رہا تھا، غور کرنا ہے، جنرل باجوہ منع کر رہا تھا سیکٹری کو کہ جی گندم ٹائم پہ نہیں آئے گی، بحران پیدا ہوگا، عمران کو دھچکا لگے گا۔ آپ یقین کریں گے کہ جی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، اور اسی طرح ہوا۔ پھر اس بیوروکریٹ کے ساتھ کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ اس کو الیکشن کمیشن کا ممبر بنا دیا گیا بعد میں، وہ عمران کی بات ہی نہ سنے۔ جس طرح وہ باجوہ ہر وقت کہتا تھا کہ جی بزدار کو ہٹاؤ، علیم خان کو بناؤ، یعنی وہ علیم خان صابر مٹھو کا پارٹنر ہے۔ صابر مٹھو کون؟ صابر مٹھو سمدھی باجوہ کا، جس نے بیٹی دی باجوہ کے بیٹے کو، اور ایک ہفتے میں وہ لڑکی مانور کی پتہ نہیں کیا وہ ارب پتی بن گئی، جب باجوہ کی بہو بنی 1 مہینے میں ارب پتی بن گئی۔ ہونڈس ہو تو سیکٹری کو کہ جی گندم نہیں منگوانی، بحران پیدا ہوگا۔ اب کیا آپ بات کرتے؟ اب یہ رانو میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ لوگ ٹھیک ہیں۔ اب کون چورن خریدے؟ یہ والا، یعنی ایک کرپٹ شخص جھولیاں پھیلا کے شوکت خانہ بنا رہا ہے، جھولیاں پھیلا کے نمل بنا رہا ہے۔ کسی دن اسپیشل جاؤں گا نمل آپ لوگوں کے لیے، آپ کو وہ یونیورسٹی دکھاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میرے ضلع میں میاں والی میں آپ یونیورسٹی دیکھیں، کئیوں نے دیکھی بھی ہوگی، میں آپ کو دکھاؤں گا وہاں سے، القادر بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ وہ لوگ، وہ بندہ پیسے مانگ کے اور جو ہے نا وہ کرپٹ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اوپن اینڈ شٹ کیس موجود ہیں، یہ ٹھیک ہیں، اور وہ کرپٹ ہے۔ کیوں؟ کون چورن خریدے؟ اور وہ بھی 2025 میں، یہ کوئی نوے ہے؟ کیوں لوگ خریدے؟ آپ لوگ آسمانی صحیفہ پڑھتے ہیں؟ کیوں لوگ آپ پہ اعتبار کرے؟ نہیں کرتے اعتبار، اور 8 فروری کو نہیں کیا لوگوں نے، اب جو مرضی کر لیں، ابھی کروائیں الیکشن، نہیں مانیں گے لوگ آپ کی، نہیں ماننی چاہیے۔ اب 25 کروڑ کو پھانسی دے دیں، اور پھر ادھر جو ہے نا وہ سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے، پھر ٹھیک ہے۔ 7,96,096 مربع کلومیٹر تو DH بنا لو، موجہ کرو۔ بہرحال جی یہ چورن نہیں بکے گا، بیچتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، آگے بھی کوشش کر لیں۔ چاند جرنیل، یہ یعنی ایک تھیوری ہے،
چند جرنیل ہیں جی، چند جرنیل ہیں، 58 میں چند جرنیل تھے، انہوں نے بیڑا گھر کر دیا، مارشل لا لگا، چند جرنیل، ٹھیک ہے۔ 71 میں جی چند جرنیل تھے، یا عبد الحمید مٹھا، ٹھیک ہے جی۔ 79 میں جی چند جرنیل تھے، ضیاء، چشتی، فضل حق، ٹھیک ہے جی۔ مشرف نے دور جی چند جرنیل تھے، محمود اور عزیز عثمانی اور مشرف۔ کبھی کوئی جرنیل ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہو کہ نہیں لگاتے مارشل لا؟ تم لگا کے دکھاؤ۔ کیوں تم لوگ بار بار جو ہے نا وہ لگاتے ہو مارشل لا اور لوگوں کے حقوق سلب کرتے ہو؟ ان چند جرنیلوں میں ایسا تو کوئی جرنیل نہیں ہے، شروع تو یہ چند جرنیل ہیں۔ کبھی کسی نے پلاٹ واپس کر دیا ہو؟ کبھی سنا ہے؟ ڈاڑے، مچھاں چاٹ، ٹوپیاں، کئی ہوں تبلیغی بنے تھے۔ وہ جو جنرل محمود تھا نا DGISI مشرف کے دور میں، وہ آج کل تبلیغی ہے نا، ڈاڑا وہ تبلیغی ہے۔ اور نواز شریف نے دور DGISI جاوید ناصر یا پتہ نہیں کہ ہے نا ڈاڑا، وہی تبلیغی ہے۔ لیکن انہوں کو پوچھو بھائی پلاٹ واپس کیتے نے، پلاٹ یہ ملے نے، رقبے واپس کیتے نے۔ چند جرنیل، چند جرنیل، میں تو آکھنا وہ جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس میں مسئلہ ہے، اس میں قرآن ہو، حدیث ہو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جمہوریت ہو کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل۔ ایک کافر کہہ گیا ہے لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے، لوگوں کے لیے، تو یقینو آئے نہ بچے چاند جرنیل، لیکن انہیں چاند جرنیل تو نہ کوئی پلاٹ واپس کرنا ہے، نہ کوئی رقبے واپس کرنا ہے، نہ کوئی سٹینڈ کرتا ہے کہ یار یہ کیوں؟ ابھی دیکھیں، ابھی کتھی نہ پہ ملوکیت، ہر کوئی چل لے، ٹھیک ہے جی، جو مرضی کرو، لوگا نہ مارو، سوٹے مارو، ڈنڈے مارو، مارو، ٹھیک ہے۔ چاند جرنیل، چاند جرنیل، یہ پتہ نہیں کتوں آ گئے چاند جرنیل، اور کیوں آ گئے، اور صرف پاکستان ہی آ گئے۔ میں نے آپ کو مارک ملی کا بتایا تھا نا، ٹرمپ نے کہا میں تیرا بندوبست کرنا، مارک ملی کو، تم اربوں کا اسلحہ چھوڑ آئے ہو افغانستان میں تیرا علاج کرنا۔ مارک ملی کو کہا ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف کو، وہ بھی چاند جرنیلوں میں تھا۔ مارک ملی ایک کیس میں ٹرمپ کے خلاف گواہ بھی ہے، ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں پلیز۔ مارک ملی وہ گواہ بھی ہے ٹرمپ کے خلاف، وہ کہا میں تیرا بندوبست کرنا، صبر کر، میرے کو تھوڑا سیٹ ہون دے۔ چاند جرنیل، چاند جرنیل، یار کوئی یعنی کہاں انسانیت پڑھی ہوئے، کہاں اسلامیات پڑھی ہوئے، کہاں قرآن پڑھو ہوئے، کہاں مخلوق نے بارے پڑھو ہوئے، کہاں میرے سونے پیغمبر نے سیرت پڑھی ہوئے کہ جی وہ ایک یہودا عورت جو ہے نا وہ اپنے جوتے سے پیاسے کتے کو پانی پلا رہی ہے اور کہا کہ کمال ہے، اتھے لوگوں نے جینا حرام کر دیتا گیا ہے، آپ نے لاڈ لیں تک۔ چاند جرنیل، چاند جرنیل، جس طرح وہ کہتا تھا عزیز میاں، قوالی سنی ہوگی، چاند جرنیل، چاند جرنیل۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔